बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल पर बेसिक एजुकेशन विद काशिफ। आज हमारा थर्ड चैप्टर है और इसका 13वां लेक्चर बनेगा। जो ये थर्ड लेक्चर है ये बेसिकली स्टेट क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले रियासत का तारुफ देखेंगे, इसके सब पॉइंट्स जो है ना, चंद हज़ार पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले कबायली अंदाज़ और यूनानी रियासतें, 158 रियासतें, फिर रियासत की तारीफ़ वो देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ स्टेट वो क्या है, अरस्तु क्या इसकी तारीफ़ करता है, बर्जिस जो है वो क्या इसकी तारीफ़ करता है, वुडरो विल्सन इसकी क्या तारीफ़ करता है, गार्नर वो इसके बारे में क्या कहता है। फिर रियासत के अनासर के बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे, इसके एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, जिसमें पहला जो हेडिंग होगी वो होगी हमारी वो है आबादी, पॉपुलेशन के अंदर अहम अंसर आबादी के बग़ैर अफलातून की मिसाली रियासत की जो तादाद है आबादी की वो कितनी है, वो 5040 है, और रूसों की मिसाली रियासत की जो आबादी की तादाद है वो 10,000 के करीब। ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड हेडिंग बनेगी हमारी जी इलाका, टेरिटरी। इलाके के बग़ैर क्या ये देखेंगे, लाजिम मोनाको एक रियासत है छोटी सी, वो देखेंगे, छोटी बड़ी रियासतें इसके सब पॉइंट हैं। फिर उसके बाद है हुकूमत, गवर्नमेंट जो है, इसमें नज़्म व नस्ब, इसके 3 शोबे हैं, जिसमें मुकन्ना, फिर उसके बाद है इंतज़ामिया, फिर उसके बाद अदलिया। ये है मुकन्ना क्या करती है, कानून बनाती है, और इंतज़ामिया कानून पर अमल दरामद करवाती है, और जो अदलिया है वो इंसाफ मुहैया करती है। ठीक है। इक़्तिदार आला फोर्थ हेडिंग है, इसमें सब पॉइंट आला और अरफा अख्तियार, बैरूनी दबाव से आज़ाद, लाजमी अंसर। इसके 2 पहलू हैं इक़्तिदार आला के, एक है दाखिली जो कि अंदरूनी होता है, रियासत के अंदर का इंतज़ाम, और ख़ारजी यानी बैरूनी दबाव से आज़ाद। ठीक है। अब इसको हम इन डिटेल जो है ना पढ़ते हैं। अच्छा जी, इसमें 5th पिलर भी आ गया है रियासत के अंदर, वो मीडिया को माना जाता है। ठीक है ना, मीडिया के ऊपर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं कि मीडिया जो है हमारा वो भी इसको 4th पिलर जो है ना 5th पिलर के तौर पे रियासत का हिस्सा माना जाता है। अब जी इसको डिटेल के अंदर हम डिस्कस करते हैं। पहला जी रियासत का तारुफ, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट। रियासत का तस्वुर चंद हज़ार साल पहले मंजर आम पर आया। कदीम जो यूनानी रियासतें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 300-400 साल पहले वजूद में आईं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले रियासत का वजूद में आ गई थी, और इससे पहले लोग कबायली अंदाज में रहते थे। कदीम यूनानी रियासतें अलग अलग आबाद थीं, या इनकी जो आबादियां हैं वो अलग अलग होती थी। ठीक है। 158 ऐसी रियासतें यूनान के अंदर कायम थी जिन्हें शहरी रियासतें पुकारा जाता था, सिटी स्टेट्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं। यूनानियों के बाद रूमियों ने रियासत को वसी तर शक्ल दी, यानी यूनानी के बाद जो फातेह बने वो रूमी बने, उन्होंने फिर इसको वसी तर शक्ल जो है ना उसमें काम सर अंजाम दिया। जंगों और फतूहात की बदौलत छोटी छोटी रियासतें बड़ी रियासतों का हिस्सा बन गईं। 5वीं सदी ईस्वी में खुद मुख्तार, मुक़्तदर आला और आज़ाद रियासतें बनी। इनको रियासतों का नाम दिया गया। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशंस जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि स्टेट की तारीफ़ क्या है। अरस्तु क्या कहता है जी, इसकी डेफिनेशन वो किस तरह करता है रियासत की। वो कहता है कि ख़ानदानों और देहातों का ऐसा इज्तमा जिसमें अफराद खुद कफ़ील और खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारें रियासत कहलाता है। ये अरस्तु की तारीफ़ है। फिर उसके बाद बर्जिस जो है वो कहता है रियासत अफराद का एक ऐसा गिरोह है जिसे मुनज़्ज़म यूनिट कहा जा सकता है।
ٹھیک ہے. پھر ووڈرو ولسن جو ہے وہ ریاست کے بارے میں کہتا ہے, اس کی تعریف کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ افراد کسی مخصوص علاقے میں قانون کی خاطر منظم ہونا, یعنی کسی قانون کی خاطر منظم ہونا ریاست کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد گارنر کی تعریف. اب جی گارنر کی جو تعریف ہے اس کو جامع تعریف مانا جاتا ہے. جی یہ تمام جو عناصر ہیں ریاست کے اس کو یہ اس کا احاطہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کی تعریف کو ہم دیکھتے ہیں کہ جی گارنر کیا کہتا ہے. گارنر کہتا ہے کہ ریاست افراد کی ایک ایسی تنظیم کا نام ہے جو ایک مخصوص علاقے پر قابض ہو, بیرونی کنٹرول سے آزاد ہو اور وہاں ایک منظم حکومت جو ہے نا قائم ہو. ایسی حکومت جس کی اطاعت عوام کی اکثریت عادتاً کرتی ہو, یعنی لا اوبیڈینس, یعنی لا کو فالو کرنے والے اور ریاست کا قانون ماننے والے عوام وہاں پر موجود ہوں. تو اس طرح جو پروفیسر گارنر کی جو تعریف ہے یہ تمام عناصر کا پوری طرح احاطہ کرتی ہے اور اس کو جامع تعریف مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جی اس کے ایلیمنٹس آف اسٹیٹس, ریاست کے عناصر کے بارے میں اب ڈسکس کرتے ہیں. بیسیکلی ریاست کے 4 عناصر ہیں جس میں آبادی, علاقہ اور حکومت اور اقتدار اعلیٰ. اب جی جو ہے آبادی جو ہے یہ کس طرح امپورٹنٹ ہے ایک ریاست کے عناصر کے طور پر. وہ اس طرح ہے کہ اب ریاست کا سب سے اہم عنصر آبادی ہے. ریاست انسانوں کے لیے بنائی جاتی ہے اور آبادی کے بغیر ریاست کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ہر ریاست میں شہری ہوتے ہیں جنہیں ریاست کی جانب سے حقوق دیے جاتے ہیں. آبادی کے حوالے سے یہ بحث ضروری ہے کہ ایک ریاست کی آبادی کتنی ہو. کیا ایسی ریاستیں ہیں جہاں کروڑوں افراد بستے ہیں اور ایسی بھی ہیں جن کی آبادی چند ہزار افراد پر مشتمل ہے, کچھ اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. چین اور بھارت کی آبادی 1 ارب سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے سامنے ہے کہ پاپولیشن کے لحاظ سے چائنا پہلے نمبر پہ ہے اور انڈیا دوسرے نمبر پہ ہے اور ان کی آبادی 1 ارب سے بھی زیادہ ہے. اور ویٹیکن سٹی کی آبادی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ 2500 سے بھی کم ہے. 2500 جو ہے اس سے بھی کم ہے. ماہرین نے آبادی کے بارے میں ایک فارمولہ تسلیم کیا ہے. ریاست کی آبادی ان کے وسائل سے ہم آہنگ ہونی چاہیے. قدیم یونانی ریاستوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے افلاطون نے ایک مثالی ریاست کی آبادی جو بتائی ہے وہ ہے 5040. اب یہ جو 5040 ہے وہ کہتا ہے کہ مثالی ریاست ہوتی ہے اگر اس کی آبادی اتنی ہوتی ہے افلاطون کے نزدیک. روسو نے مثالی آبادی کی جو آبادی بتائی ہے مثالی ریاست کی وہ ہے 10,000 کے قریب, یعنی 10,000 ہوگی تو وہ مثالی ریاست ہوگی. پھر اس کے بعد آج کی اگر ہم جو ریاستیں دیکھتے ہیں تو افلاطون اور روسو کے یہ جو نظریات ہیں اور ارسطو کے جو نظریات ہیں یہ جو ہے بہت ہی جو ہے نا ایسے سمجھیں کہ پوری نہیں اترتی ان کی تعریف. تو کہیں آبادی کم ہے تو کہیں زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور اب تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ آبادی نہ زیادہ ہو اور نہ کم بلکہ ملکی وسائل کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے علاقہ, ٹیریٹری. سیکنڈ جو ہیڈنگ ہے اس کی, علاقے کے بغیر ریاست مکمل نہیں ہو سکتی. ریاست ایک ادارہ ہے جس کے لیے سرزمین کا ہونا بہت لازم ہے. آج فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ہے تو اسرائیل ایک ریاست ہے. 1948 سے پہلے یہودی ایک منظم اور امیر قوم تھے. ٹھیک ہے. ان کی مضبوط تنظیم تھی اور وہ کئی ممالک کی معیشت پر چھائے ہوئے تھے, لیکن وہ ایک ریاست کی شکل میں تب ڈھلے جب انہیں اتحادیوں نے فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضہ ہونے کے موقع فراہم کیا. علاقوں کے حوالے سے بھی آبادی کی طرح یہ سوال ابھرتا ہے کہ ایک ریاست کا علاقہ کتنا ہو. آج دنیا کے چند ریاستوں کا جو رقبہ ہے وہ 320 مربع کلومیٹر سے بھی کم ہے. موناکو ایک چھوٹی سی ریاست ہے لیکن مکمل ایک ملک ہے, ریاست ہے, اور اس کا رقبہ صرف جو ہے وہ 13 مربع کلومیٹر ہے. ایک فلسفی ٹرشکے لکھتا ہے کہ ریاست کا علاقائی اعتبار سے چھوٹا ہونا گناہ ہے
کیونکہ ریاست طاقت کا نام ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے علاقوں جو ہے نا علاقوں کے اوپر پھیلی ہوئی ریاستیں ہیں، جن میں روس، برازیل، امریکہ، چین جیسی ریاستیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تھرڈ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے حکومت۔ گورنمنٹ وہ ادارہ ہے جس کے ذریعے ریاست میں پورا نظم و نسق چلایا جاتا ہے۔ عوام کو منظم اور مضبوط زندگی گزارنے میں مدد دینے کے لیے اصول و ضوابط ضروری ہوتے ہیں۔ ان کو تشکیل دینے، ان پر عمل درآمد کرانے اور ان کے مطابق عوام کو انصاف مہیا کرنے کی ذمہ داری حکومت پر ہوتی ہے۔ لہٰذا جو حکومت ہے وہ اس کے 3 شعبے ہوتے ہیں۔ 3 شعبے کون کون سے ہوتے ہیں؟ پہلا مقننہ جو قانون بناتی ہے، سیکنڈ جو ہے انتظامیہ، ریاست میں قانون پر عمل درآمد کرواتی ہے۔ عدلیہ قانون کے مطابق انصاف مہیا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے۔ پھر اس کے بعد لاسٹ ہمارا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے اقتدار اعلیٰ، سوورینٹی۔ اب جی سوورینٹی کیا ہے جی؟ جو ہے اقتدار اعلیٰ ریاست کا وہ جو اعلیٰ اور عرفہ اختیار ہے جس کی وجہ سے وہ بیرونی دباؤ سے آزاد ہوتی ہے اور اندرونی طور پر تمام افراد اور اداروں پر حاوی ہوتی ہے۔ اقتدار اعلیٰ لازمی عنصر ہے جس کے بغیر ریاست مکمل نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کو مکمل تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ریاست ہے، ٹھیک ہے۔ اب اقتدار اعلیٰ کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا داخلی اقتدار اعلیٰ۔ اب اس داخلی اقتدار اعلیٰ کی جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے اندر وہ اعلیٰ اور عرفہ اختیار جو علاقے میں رہنے والے تمام شہریوں اور ان کے درمیان جو ادارے ہیں ان پر حاوی ہو، یہ ہے داخلی اقتدار اعلیٰ۔ پھر جی خارجی اقتدار اعلیٰ، ریاست کا بیرونی دباؤ سے آزاد ہونا خارجی اقتدار اعلیٰ کہلاتا ہے۔ جب کسی علاقے کے باشندے کسی دوسرے علاقے کے باشندوں کے حکم کے تابع ہوں تو وہ علاقہ ریاست نہیں کہلاتا۔ جموں و کشمیر کے باشندے آبادی، علاقہ اور حکومت کے جو ہے نا کے حامل ہیں، لیکن اسے بیرونی کنٹرول سے آزادی یعنی خارجی اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں ہے۔ خارجی اور داخلی اقتدار اعلیٰ کا موجود ہونا آزاد اور خود مختار ریاست کے لیے لازمی شرط مانا جاتا ہے۔ تو یہ ہے جی آج کا ہمارا ٹاپک، یہ آج کا جو لیکچر ہے 13واں ہمارا، اور 3rd چیپٹر ہمارا سٹارٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ ہم کل نیکسٹ جو ہے وہ لیکچر سٹارٹ کریں گے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو کافی ساری انفارمیٹیو جو ہے چیزیں سننے کو ملیں گی۔ کل ہم نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔